नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे और इस वक्त जो लेटेस्ट वीडियोस आई हुई हैं ईरान और इसराइल की जंग की, और किस तरह से ट्रम्प का राग और उसका जोश, उसका गुरूर नीचे आ रहा है, उस पर तबसरा करूंगा कि वो सीज़ फायर की बात कर रहा है, यानी जंग बंदी की। इससे पहले नाज़रीन गिरामी, मुझे आपको पुणे की एक ख़बर दिखाना है जहां पर एक नौजवान, मुस्लिम नौजवान को हिंदुत्व दरिंदों ने जो है गोबर खिलाया है। भारत में अलग अलग तरह की तबसरे आ रहे हैं, बहरकैफ ये सारी ख़बरें आपके सामने रखूँगा। उससे पहले आपको बता दूं कि लेटेस्ट बड़ी बस्ती में जो हमारा काम हुआ है उसकी तस्वीरें आ चुकी हैं और उसकी सारी तफसीलात आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने रखी थी। इस बस्ती में जो दुआ हुई है वो आपको नहीं दिखाया गया था, लिहाजा आप लोग इस दुआ को सुने, उस पर आमीन कहें, फिर इंशाअल्लाह ताला अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। वक़िना अज़ाबन्नार इलाहुल आलमीन। या अल्लाह, यहाँ पर जो राशन पहुँचा है इस इलाके के अंदर रहने वाले गरीबों, मोहताजों और ज़रूरतमंदों के लिए, बेवाओं के लिए, या अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह तमाम ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को अपने ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमा। या अल्लाह ऐसे लोगों का इंतखाब फरमा। या अल्लाह ऐसे लोगों को खड़ा फरमा जो पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बेकस, मोहताज और ज़रूरतमंदों को तलाश कर करके उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। या अल्लाह इस इलाके के अंदर जो इस वक्त राशन पहुँचा है इसे कबूल फरमा कर तमाम मावनीन को जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह तमाम की ज़रूरतों को पूरा फरमा। या अल्लाह हर तरह की, या अल्लाह मुसीबतों, परेशानियों और बीमारियों से उनकी हिफाजत फरमा, उनके ख़ानदान वालों की हिफाजत फरमा, नस्लों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम मुआविनीन के कारोबार में, रोज़े इज़्ज़त में खूब बरकतें नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमा कर या अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर अमन और सुकून वाला माहौल पैदा फरमा। या अल्लाह हर तरह के शर से, फितने और फसाद से पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा के रोज़ों को कबूल फरमा। या अल्लाह जो लोग सदका खैरात कर रहे हैं, या अल्लाह सब के सदका खैरात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वकैफ। नाज़रीन गिरामी, ये अब हमारी बड़ी बस्तियों में लगभग सैकड़ों फैमिलीज़ में राशन का जो है ये तकसीम करने का सिलसिला जारी रहेगा। कई बस्तियों में काम जारी है, वहाँ से भी जो तफसीलात आएंगे आपके सामने रखी जाएंगी। नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको तफसीलात मिलेंगी। नाज़रीन गिरामी, दरअसल इसमें मैं सारी इसराइल और ईरान की सिलसिले में आने वाले अपडेट सामने रखना चाह रहा था, लेकिन हिंदुत्व दरिंदों की दरिंदगी भारत में इस कदर फैल रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के आने वाली इस तरह की वीडियोस इस वक्त मेरे सामने हैं कि उस पर तबसरा करना बहुत ज़रूरी है, चूँकि ईरान और इसराइल के अपडेट्स भी ज़रूरी हैं और भारत में हिंदुत्व दहशतगर्दों की दहशतगर्दी की तफसीलात भी आपके सामने ज़रूरी हैं। तो एक पुणे की ख़बर मैं आपके सामने रखूँगा, बाकी बहुत सारी अलग अलग ख़बरें हैं वो मैं शॉर्ट्स में डाल रहा हूँ, वहाँ शॉर्ट्स में भी आप जाकर के ज़रूर देखिएगा। मुख्तसर तफसीलात आपके सामने ज़रूर दूँगा ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान इसराइल की ख़बरें और लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने रखने के चक्कर में हिंदुस्तान में होने वाली दरिंदगी से हम जो है चूक जाए और आपकी तफसीलात ना आए। 3-4 वीडियोस आपकी खून खोला देगी वैसी वीडियोस आई हैं इस वक्त। उसमें सबसे पहले महाराष्ट्र के शहर पुणे में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत वाक़या पेश आया। हिंदुत्व दहशतगर्दों ने, उससे वाबस्ता गुंडों ने एक मुसलमान नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसे ज़बरदस्ती गाय का गोबर खाने पर मजबूर किया। आज से 15 दिन पहले आपको मालूम है, रोशन नामी एक खातून को बिहार में, जब वो वहाँ की एक लेडी जो मंडल पंचायत की मुखिया होती है उससे मुलाकात करने के लिए गई और अपनी चीज़ें पेश कर उसको दरख्त से बांधकर रोज़े की हालत में पेशाब पीने पर मजबूर किया गया था। ये उसी तरह की दरिंदगी इस वक्त पुणे से आ रही है, महाराष्ट्र के, और ये वीडियो इस वक्त मंजर आम पर आने के बाद पूरे मुल्क में गम व गुस्सा पाया जा रहा है।
اطلاعات یہ ہیں کہ متاثرہ نوجوان بھینسوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا۔ اسی دوران مبینہ طور پر ہندوتوا تنظیم بجرنگ دل کے دہشت گردوں نے، ان کو ٹیررسٹ ہی کہنا چاہیے، کوئی اس کو کارکن نہ بولے، کوئی ان کو ممبرز نہ بولے، یہ اس وقت بھارت کے سب سے بڑے دہشت گرد گنڈے اور ٹیررسٹس ہیں جو دہشت پھیلا رہے ہیں پوری بھارت میں۔ ان گنڈوں نے، ان دہشت گردوں سے وابستہ افراد نے اس کی گاڑی کو روکا، اس پر حملہ کیا، تشدد کے بعد اسے زبردستی گائے کا گوبر کھانے پر مجبور کیا۔ وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملہ آور ان گنڈوں نے ان دہشت گردوں کے منہ میں زبردستی گوبر ڈال رہے ہیں۔ جب وہ قے کرتا ہے تو اسے مزید مارا پیٹا جاتا ہے، مذہبی بنیادوں پر گالیاں بھی دی جاتی ہے۔ ویڈیو ہم آپ کے سامنے رکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ ایک انسان جس کے اندر انسانی دل دھڑکتا ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ نہیں سکتا۔ ان دہشت گرد اور شیطانی چیلوں نے، ان گنڈوں نے، ان درندوں نے جو ہے اس موقع پر جو یہ ملزمان ہجڑے کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو نامرد کہہ سکتے ہیں، دنیا کی جتنی بڑی گالیاں ہو سکتی ہیں ان درندوں کو آپ دے سکتے ہیں۔ یہ اس وقت جو ہے اس سلسلے میں ہیمنت گائیکواڑ اور وجے سولے نامی ان ہجڑوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو نہتے مسلم نوجوانوں کو نہ صرف مارتے ہیں بلکہ ان کو گوبر کھلایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اس وقت جو ہے بہت زیادہ غصہ پایا جا رہا ہے، کیا دوسروں کی طرح ان درندوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا یا پھر جو ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، ہمیشہ کے لیے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے گا؟ ان تمام چیزوں پر اس وقت جو ہے تبصرے چل رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے یہ ایک ضروری خبر تھی جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ اس سلسلے میں جتنا احتجاج ہو سکتا ہے اور ان درندوں کو جن کے خلاف گرفتار ہو چکے ہیں ان کو سخت سے سخت کارروائی کرنے کے لیے پونا اور مہاراشٹر میں تنظیم میں جس قدر بھی کام کر سکتی ہیں، پولیس پر دباؤ بنا سکتی ہیں، ضرور بنائیے گا۔ آئیے ناظرین گرامی، ایک طرف دنیا جنگ سے پریشان ہے، دوسری طرف امریکہ ظالم، امریکہ اسلحے فروخت کر کے موٹی کمائی میں مصروف ہے، ایسی ایک نئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل کے مطابق دنیا بھر میں 2021 اور 25 کے دوران جتنے بھی اسلحے فروخت ہوئے ہیں ان میں 42% اسلحے امریکہ کے ہیں اور 2016 سے 20 کے دوران یہ نمبر 36% تھا۔ مشرق وسطیٰ یورپ میں جنگ سے پوری دنیا فکر میں مبتلا ہے اور یہ امریکہ درندہ جو ہے جنگ کو جبراً تھوپتا ہے، ایک ملک کو دوسرے ملک کے خلاف بھڑکاتا ہے، دہشت گردی کی انتہا کرتا ہے اور ایک دوسرے سے ڈراتا ہے، وحشت اور دہشت کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ جو ہتھیار نہیں خریدتے ان کو دوسرے ملک سے لا کر کے اپنے جو ہے ہتھیار کو فروخت کرنے پر مجبور کرتا ہے، خریدنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس وقت یہ تفصیلات اس وقت سامنے آ رہی ہیں، اس کی لمبی تفصیلات ہیں، کسی خصوصی رپورٹ میں آپ کو ان سالوں کے درمیان میں کتنا اسلحہ بیچا گیا 2021 اور 25 کے درمیان اور 2016 سے 20 کے درمیان، اور کن کن ملکوں نے ظالم صہیونی درندوں سے اور اس امریکہ سے خریدا ہے اور کتنے خربوں ڈالر کا اسلحہ خریدا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ادھر ناظرین گرامی، ایرانی وزیر خارجہ کا امریکہ کو انتباہ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے امریکہ ہمیں ڈرا رہا ہے اسے پتہ بھی نہیں کہ ہم نے کتنے حیران کن منصوبے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بنا کر کے رکھے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ملک کے درپیش موجودہ حالات میں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب بلا شبہ قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت اور ایرانی عوام کے درمیان یکجہتی اور میل جول کو مضبوط کرے گا۔ اور انہوں نے آپریشن ایپک مسٹیک کے 9 دن بعد تیل کی قیمتیں دگنی ہونے پر بھی تبصرہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن ہم اپنے ایران کے قوم کو اور اس کے عظیم عوام کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ انہیں آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہئی کو اسلامی انقلاب کے تیسرے رہبر کے طور پر نہ صرف جو ہے انتخاب کیا بلکہ جو لوگ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایسے منصوبے بنا رکھے ہیں کہ اگر ان منصوبوں پر عمل درآمد ہو جائے تو پھر امریکہ اور اسرائیل کے دانت کھٹے ہو جائیں گے، وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم نے کیا کیا لائحہ عمل تیار کر رکھا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، میں نے ایران کی جنگی لائحہ عمل کے سلسلے میں ساری تفصیلات آج صبح کے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جس طرح سے ایران نے اقتصادی اور معاشی طور پر عالمی سطح پر تنگ کر رکھا ہے، ایسے میں ٹرمپ جیسا ظالم
وہ بھی جو ہے اس وقت جنگ بندی کی بات کر رہا ہے۔ اس وقت آبنائے ہرمز بند ہو جانے کے بعد میں صورتحال اس قدر خطرناک ہو چکی ہے کہ عالمی سطح پر اس وقت آئل فی بیرل $200 پار کر چکا ہے۔ اگر 2-3 دن اسی طرح جنگ جاری رہی اور اگر زیادہ اٹیک ہو گئے آئل ریفائنری پر یا آئل اسٹوریج فیکٹریوں پر تو ظاہر سی بات ہے کہ 300 بیرل تک چلی جائے گی۔ 300 بیرل تک آئل کا چلے جانا یا پیٹرول کا جانا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز $1 میں خرید رہے ہیں تو اس کی قیمت $25 ہو جائے گی۔ یعنی کہ یوں سمجھیے کہ اگر تیل پر اثر ہوتا ہے تو آپ کے گھر میں رکھے ہوئے چال داول پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تمام چیزوں کے مول بڑھنے یا قیمت بڑھنے کا براہ راست جو کنیکشن ہے وہ تیل امپورٹ اور ایکسپورٹ پر ہے۔ اگر امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے وہ قیمتی ہو جاتا ہے، وہ مہنگا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا دال چاول بھی مہنگا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹی سی سوئی کی قیمت بھی اگر وہ $1 میں بک رہی ہے تو اس کی قیمت $25 ہو جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورتحال میں جنگ تھوپا ہے امریکہ نے، جنگ تھوپا ہے اسرائیل نے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے جواب میں ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دیا اور پھر عرب ممالک پر جہاں پر 60 سے 70% آئل دوسرے ممالک کو جاتا ہے وہ جانے والے راستے کو بند کر دیا۔ تو اب گھٹنے پر آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو جنگ شروع کرتا ہے اسی کو دنیا تنقید کے زد میں لیتی ہے، جس کے نتیجے میں آج ٹرمپ یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایران نے اس پہلے دن ہی کہا تھا کہ جنگ تم شروع نے کیا ہے، ختم ہم کریں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر امریکہ کو مذاکرات کرنے ہوں گے تو وہ مذاکرات اپنے شرائط پر نہیں، ایران کے شرائط پر۔ ایسے میں بغیر کسی مصدقہ اطلاعات کے مطابق ایک چیز سامنے آ رہی ہے، یہ آفیشیل رپورٹ نہیں ہے، اگر ایران جنگ بندی کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کے کیا شرائط ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے شرائط اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ایران کے جو اثاثے ضبط کیے گئے ہیں اور جن جن بینکوں میں ان کی جو ہے لاکھوں کھربوں روپے کے ڈالر جو ہے وہ سیز کیے ہوئے ہیں ان کو چھڑوانا، یعنی کہ ان تمام چیزوں کو ریلیز کرنا پڑے گا۔ دوسری شرط یہ ہوگی کہ ایران اپنے کنٹری میں، اپنے ملک میں یورینیم کی جتنی چاہے افزودگی کرے گا، اس سے وہ جو کچھ بھی کر سکے گا اس پر کسی بھی طرح کی پابندی عائد نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری ہے کہ پوری دنیا میں جو اس وقت ایران پر پابندیاں لگائی گئی ہیں ان تمام پابندیوں کو ہٹانا۔ چوتھا یہ ہے کہ جو ہے جتنا بھی اس وقت جبراً ایران پر حملہ کر کے نقصان پہنچایا گیا ہے اس نقصان کی بھرپائی کرنا، یعنی کہ کھربوں ڈالر کی ادائیگی۔ اسکول تباہ کیا ہے تو اسکول، اگر آئل ریفائنری تباہ کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو جو ہے روپیہ دینا ہوگا۔ اور چوتھی جو شرط وہ رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف اس وقت پوری دنیا میں کرمنل بتا کر کے جس طرح سے جو ہے اس کو یا اس کے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کو پیش کیا گیا ہے، ان تمام لوگوں کو ایران کے حوالے کرنا۔ اور جو لوگ ایران کے خلاف سازش کر رہے ہیں برطانیہ میں بیٹھ کر کے، لندن میں بیٹھ کر کے، ڈنمارک میں بیٹھ کر کے اور امریکہ کے مختلف علاقوں میں بیٹھ کر کے، جس میں پہلوی کا نام سب سے پہلے آتا ہے، ان تمام جانوروں کو ایران کے حوالے کرنا۔ پانچویں شرط اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ لبنان میں جو حزب اللہ ہے، یمن میں جو انصار اللہ ہے، جو ایران کی جو ہے تنظیمیں مانی جاتی ہیں، ان کو کسی بھی اعتبار سے نقصان نہ پہنچانا، ان پر اٹیک نہ کرنا۔ پانچواں یہ کہ یو ایس ملٹری بیسز کو تمام مڈل ایسٹ کے ریجین سے ہٹا دینا، یعنی کہ اگر شام میں بھی اگر موجود ہے امریکی بیس تو اس کو ہٹا دینا، لبنان میں ہے ختم کر دینا، قطر میں ہے ختم کر دینا، مڈل ایسٹ میں کوئی بھی امریکی بحری بیڑا یا بری بیڑا نہیں ہوگا۔ اگر ان تمام شرطوں کو مانتا ہے تو ایران سیز فائر پر راضی ہو سکتا ہے، بصورت دیگر اسرائیل کے خاتمے تک جو ہے جنگ بندی کی کوئی بھی جو ہے شرط مانی نہیں جائے گی۔ آج ٹرمپ کے اس بیان کے بعد اسرائیل نے صاف اور واضح طور پر یہ جواب دیا ہے۔ یہ ایران کے مختلف جو فارسی زبان میں چلنے والے چینلز ہیں ان چینلز میں جنگ بندی اور مذاکرے کی بات کے بعد اس وقت جو ہے وہاں کے چینل حکومت کے سامنے یہ مطالبے کیا رکھیں گے، اس سوال کے ساتھ تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ڈیبیٹ ہو رہے ہیں اس وقت ایران کے چینل میں ان موضوعات پر کہ اگر ایران جو ہے جنگ بندی پر راضی ہوتا ہے تو کن باتوں پر ہو سکتا ہے۔ یہ تفصیلات میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، فائنانس منسٹر اسرائیل کا بیزلیل اسموٹریچ
اس کے بیٹے کی ہلاکت کی خبریں آ رہی ہیں, اس کی ماں کی رونے کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کل جو ایران کا میزائل حملہ ہوا اس میں فائنانس منسٹر اسرائیل کا, اس کا بیٹا جو ہے وہ ہلاک ہو چکا ہے, جہنم حاصل ہو چکا ہے. اس سلسلے میں اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے ایک اسرائیلی ولاگر نے جو ہے اس کو شیئر کیا ہے. بہرکیف اس سلسلے میں غیر مصدقہ اطلاعات ہی کہہ سکتی ہیں, آفیشیل رپورٹ ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن اس ویڈیو کے اس کے ساتھ جو ہے اس وقت یہ ساری چیزیں رکھے ہیں. ناظرین گرامی, 165 ایرانی طلبہ و طالبات بالخصوص جن کی اسکول پر جو ہے حملہ کیا گیا, آج ایک بار پھر پوری قوم کو بیدار کرنے کے لیے ان 165 طلبہ کی جو ہے شہادت پر ایک ویڈیو جاری کیا گیا ہے ایرانی حکومت کی جانب سے, ایران کی ڈیفنس منسٹری کی جانب سے. اس کا یہاں پر پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش ہو گئی ہے کہ کس طرح سے ظالم دہشت گرد امریکہ اور اس کے فوجیوں نے 165 معصوم طالبات کو جو ہے جو اپنے اسکول میں پڑھ رہی تھی, کھیل رہی تھی, اپنے اس میں مشغول تھی, ان کو نشانہ بنایا ہے. یہ وہی ملک ہے جو اپنے آپ کو جو ہے کہتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کا تحفظ فراہم کرتا ہے, لیکن اس نے 165 طالبات کو کس طرح ہلاک کیا, کس طرح شہید کیا, اس کی ویڈیو بنا کر پوری دنیا میں امریکہ اور اسرائیل کے اصل چہرہ جو ہے سامنے رکھنے کی بار بار کوشش ہو رہی ہیں. یہ آفیشیل اس وقت جو ہے ایران کی ڈیفنس منسٹری سے شائع کی گئی ویڈیو ہے جو اس وقت عالمی سطح پر مختلف چینلوں میں دکھا کر کے, اور اس ویڈیو کی ایڈیٹنگ بھی اتنے بہترین انداز میں کیا گیا ہے کہ ایک طرف بچی کی چٹیا کو اس کی ماں پوری طرح سے تیار کر رہی ہے, تو دوسری جانب اس بچے کو مارنے کے لیے میزائل تیار ہو رہا ہے. تیسری جانب بچی کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پیروں کے لیس کو مضبوط کر رہی ہے, تو ادھر فوجی اپنے پیروں کے لیس کو یہ کر رہے ہیں. ایک طرف بچی اسکول جانے کے لیے ہاتھ لہراتی ہے, بائے بائے کہتی ہے, الوداع کہتی ہے ماں کو, تو دوسری جانب ظالم دہشت گرد درندے اپنے فائٹر طیارے میں بیٹھ کر کے وہ دوسرے کو بائے بائے کہہ رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے ناظرین گرامی بہترین انداز میں اس کو کیپچر کر کے ویڈیوگرافی کے ساتھ دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچے پڑھتے ہیں اور ظالم صہیونی درندے ان بچوں کو ختم کرنے کے لیے ہتھیار بناتے ہیں اور انہی ہتھیاروں سے ان بچوں کو مارتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ پوری دنیا میں کون ظالم ہے اور کون مظلوم؟ یہ کہتے ہوئے ایران نے بہترین انداز میں ایڈیٹنگ کے ساتھ اس ویڈیو کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے تاکہ دنیا یہ فیصلہ کرے کہ کون ظالم ہے, کون مظلوم اور کون جابر ہے اور کون مجبور. ناظرین گرامی آئیے, اس وقت ایک اور خبریں آ رہی ہیں اور وہ سب اسرائیل کی تباہی کی ہے. میں نے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی آپ کے سامنے لیٹسٹ ویڈیوز دکھائی تھی جو کل رات 1 ٹن میزائل وار ہیڈ لے کر کے جو گئے تھے, حیفا کے پورٹ پر ہونے والے حملے ہوں یا پھر جو ہے تل ابیب کے درمیان میں حملے ہونے والے ہوں, ان تمام ویڈیوز کو الگ الگ پیمانے پر الگ الگ لوگوں نے, اسرائیلی ولاگرز نے, اسرائیلی ٹویٹر ہینڈلز نے اور اسرائیلی انسٹاگرام نے جو ہے اس کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہیں. یہ دیگر ذرائع سے کہیں نہیں آ رہی ہیں. سوشل میڈیا میں اسرائیلی تباہی کی جتنی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں وہاں کے مقامی افراد اپنے اپنے ٹویٹر پیجز پر شیئر کر رہے ہیں, جبکہ یہ لوگ اپنے دوستوں کو بھیج رہے ہیں جو دیگر ممالک میں ہیں, وہ لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں کیونکہ اسرائیل میں موجود خود اسرائیلی جو ہے وہ بھی اس وقت وہاں کی ویڈیوز کو اپنے کسی بھی سوشل میڈیا نیٹ ورک میں شیئر نہیں کر سکتا. دوست یاروں کو اپنے موبائل سے بذریعہ واٹس ایپ یا ٹیلی گرام بھیجے جانے والے ویڈیوز دیگر ممالک میں جو اسرائیلی اور یہودی بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو ہے اس وقت ان تمام چیزوں کو شیئر کیا جا رہا ہے. میں یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں کہ بعض دفعہ پرانی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں, بعض دفعہ نئی ویڈیوز بھی, ہم جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنے کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں, باقی اللہ مالک ہوتا ہے. ناظرین گرامی آئیے دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہیں. اس وقت اسرائیل میں اس قدر پینک کا ماحول ہے کہ اسرائیل راستے پر اتر کر احتجاج بھی کر رہے ہیں, لیکن پولیس اسرائیلی ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہی ہے اس کا بھی دیدار آپ ہماری ویڈیو میں یہاں پر کر سکتے ہیں. ان کو بھگا بھگا کر مارنے کی کوشش ہو رہی ہے. آج صبح بھی اسی طرح کی ویڈیوز ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا اور یہ اس وقت جو ہے وہاں سے آنے والی تفصیلات. مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہی صورتحال ہے جو صورتحال جو ہے غازہ پٹی کی بنانے کی کوشش کی گئی تھی, وہاں کی تباہی و بربادی ہم نے گزشتہ رمضان میں دیکھی تھی. آج جو ہے اسرائیل کی, تل ابیب کی اور جو ہے وہاں کے مختلف علاقوں کی تباہی ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ
ہونا ہی تھا. ظالم کو بہت دیر تک اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیتا. ایک حد ہوتی ہے اور ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان پر بھی ظلم و ستم کی اور ان پر بھی جو ہے اس کی پوری کارروائی کی جاتی ہے. تو ناظرین گرامی، اسرائیل کی سچویشن ایک طرف یہ ہے تو میں آپ کو ایران کی ایک سچویشن آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایران میں پبلک پوری طرح سے راستوں میں احتجاج پر ہے. امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اس کا غصہ اپنی انتہا کو ہے. الگ الگ اعتبار سے وہ ایران کے تہران اسکوائر پر جمع ہوتے ہیں. ایسا ایک منظر اس وقت وہاں کے مقامی چینل نے دکھایا ہے، جہاں اس منظر کو دکھاتے ہوئے رپورٹنگ کر رہا تھا ایک رپورٹر، تو اسی وقت ایران اور تہران کے آسمان پر بڑے پیمانے پر جو ہے اسرائیل اور ظالم صہیونی درندوں کے فائٹر جیٹ طیارے آتے ہیں، بم برسا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس منظر کو دیکھنے کے بعد آپ بڑے حیران و ششدر رہیں گے. نہ وہ پبلک اپنی جگہ سے ہٹ رہی ہے اور نہ ہی رپورٹر وہ آس پاس دیکھتا ہے حملے ہونے والے اور اس آواز کو، لیکن اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کرتے. تو ناظرین گرامی، یہ ایران کی وہ زندہ قوم ہے. آسمان پر موت ہے لیکن نیچے جو ہے شہادت کے جذبے کے ساتھ کھلے آسمان تلے کھڑے ہوئے ہیں. ایسی قوم کو کون مات دے سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ایک قوم نے گزشتہ 37 سالوں سے امریکہ کے خلاف 10 سال تک جنگ لڑنے کی وہ ساری تیاریاں کر چکے ہیں، جس کو آج خود انہی کے کمانڈر نے ایک ٹی وی ڈیبیٹ میں اور انٹرویو میں صاف اور واضح کیا تھا. ناظرین گرامی، آئیے بحرین کے سلسلے میں خبریں آ رہی ہیں کہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ وہ اس وقت بھاگ چکا ہے اپنا ملک چھوڑ کر کے. بحرین کے بیپکو میں حملے ہونے کے بعد سب سے زیادہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ نقصان اس وقت کیا جائے. عرب ممالک میں اگر دیکھا جائے، ایک دوسرے ملک سے موازنہ کیا جائے تو دبئی اور بحرین سب سے زیادہ نقصان اٹھائے ہوئے ہیں، کیونکہ جتنے ڈرونز حملے یہاں پر ہوئے ہیں اور یہاں پر سب سے زیادہ جو ہے اس وقت فوجی اڈے بھی موجود تھے. فوجیوں کی جاسوسی مختلف عمارتیں تھیں. 5 اسٹار ہوٹل میں موساد کے جاسوس رہا کرتے تھے، جس کو کھوج کھوج کر کے ایران کے ڈرون نے حملہ کیا ہے. ایسے میں بحرین میں ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر جو ہے دونوں برادری 50-50% میں بٹی ہوئی ہے. ایسے میں بغاوت بھڑک سکتی ہے اور حماد بن عیسیٰ الخلیفہ اس وقت ملک سے بھاگ چکے ہیں. ایسی خبریں آ رہی ہیں لیکن میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، بس وہی سوشل میڈیا میں آنے والے خبریں ہیں. ایسے میں بحرین سے ہی ایک اور ویڈیو آئی ہے جہاں پر امریکہ کے فوجی اڈے پر جس طرح سے حملہ ہوا ہے، اس کی ویڈیو خود وہاں پر فوجی بیس پر موجود ایک شخص نے بنا کر کے سوشل میڈیا میں شیئر کر دیا ہے اور اس میں کسی بھی طرح کا شک نہیں ہے. تو یہ بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچنے کی یہ خبر بھی سامنے آئی ہے. یہ ڈرون کے ذریعے یا یہ جو ہے میزائل کے ذریعے سے حملے کیے جانے کی یہ ساری ویڈیوز ہیں. ناظرین گرامی، ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین تفصیلات تھی جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا ایران اسرائیل وار کے حوالے سے. تو آپ اس کو دیکھیں. مجھے اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.